फाइनली लीगल नोटिस पहुंच गया अपनी असल जगह पर। टांगें किसी की कांप गईं और कोई बहुत मुश्किल में पड़ गया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द मॉडर्न क्रिटिक। तो फाइनली नताशा वकास ने जो इनके ऊपर लीगल नोटिस इन्हें भेजना था फिज़िकल कोर्ट की तरफ से, वो इनको मिल गया और अब इनकी टांगें कांप रही हैं। वो बिलावल भुट्टो की तरह ये चाहे कांपे टांग जाएं इनकी, चाहे टांगें कांपें, आखिर कांप तो रही हैं, ठीक है। और उसमें भी जो सबसे बड़ा मसला है वही मैंने ये पीछे आपने एक देखा होगा स्क्रीनशॉट जिसके ऊपर लगा हुआ है नार्सिज्म। तो आखिर नार्सिस्टिक बिहेवियर है इनका। इन्होंने ना खुद चैन लेना है, ना किसी को चैन लेने देना है, ना खुद तमीज़ करनी है, ना किसी को तमीज़ के दायरे में आने देना है। तो बहरहाल अब इनको जो है लीगल नोटिस मिल गया। मैंने ये जो पिक्चर लगाई है एक स्क्रीनशॉट छोटा सा, ये सिर्फ अपनी यूट्यूब कम्युनिटी को प्रूफ देने के लिए लगाई है कि मैंने जो बातें आप लोगों से पिछली 2 वीडियोस में शेयर की थी उनमें मैंने कोई बात अपनी तरफ से नहीं घड़ी थी। सारी वो बातें थी जो प्रूफ के साथ थी मेरे पास, और मैंने आज तक कभी किसी पे ना बहतान लगाने की कोशिश की है, ना ही मैंने कोई और बात की है। मैं हमेशा उसी बात पे रिएक्शन देती हूँ जो मुझे ऑथेंटिकली पता होता है कि ये 100% जो है ना ऑथेंटिक न्यूज़ है या ऑथेंटिक बात है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि ये क्या करती हैं। बड़ी भड़कें तो ये अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे मार रही हैं एज़ यूजुअल, जैसे ये पहले मारती होती हैं। मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं ऐसे कर दूंगी। और जब भी लोग इनसे प्रूफ का तकाजा करते हैं तो ये झूठा दोगला सा आंसर देती हैं। उसका रीज़न ये है कि प्रूफ हो तो प्रूफ दे ना कोई, ठीक है। मेरे पास प्रूफ था, मैंने जो बात की मेरे पास उसके प्रूफ्स थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, ठीक है ना। तो जिसके पास प्रूफ ना हो फिर वो क्या शेयर करे, तो वो ये ड्रामे करना शुरू कर देता है। मेरे तो सब्सक्राइबर्स ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जी बस करें, ना प्रूफ शो करें, ना प्रूफ शो करें। फॉर गॉड सेक, अगर आप लोगों की बातें मान के और जो है चल रहे होते या आप लोगों को किसी की इज्जतों का इतनी फिक्र होती ना, तो फिर आप लोगों पे बहतान ना बांधते, ठीक है ना। बिना प्रूफ के इतनी बातें लोगों को कहते रहे हैं, तो फिर प्रूफ के साथ अगर आप लोगों के पास होते तो ये कैसे पॉसिबल था कि आप लोग वो बातें ना करते। छोटा बच्चा 10-12 साल का कोई भी नहीं है जो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहा है तो आप उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं या समझ रहे हैं कि लोग जो हैं वो रोटी को चोची कहते हैं और उनको समझ नहीं आती है कि वो आप उनको कहाँ कहाँ बुद्धू बना रही हैं और कैसे कैसे बना रही हैं। बहरहाल एक और नई चीज़ जो आज सामने आई है माय यूट्यूब फैमिली, वो आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जब ये फंस जाते हैं, जब इन्हें लगता है कि अब हम फंस गए हैं, तो ये अपनी वीडियोस को डिलीट करना शुरू कर देते हैं। ये अपनी यूज़ की हुई टर्मिनोलॉजीज़ को जो है ना वो नए नए रंग देने लग जाते हैं। तो आप ये किसको करके दिखा रहे हैं। अब आज की वीडियो में जी भगोड़ी की जो डेफिनेशन दी गई है वो आप मुझे बताएं, मुझे ज़रूर मैसेज करके कमेंट करके बताएं कि पाकिस्तान में वर्ड भगोड़ी की डेफिनेशन क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज़ होता है। आपने सारी ज़िंदगी ना झग मारा है, पढ़ा नहीं है। अगर आपने पढ़ा होता तो फिर आपको डेफिनेटली पता होता कि जब कोई लैंग्वेज की किसी भी लैंग्वेज की कोई टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट पे बेस कर रही होती है। बातों का मीनिंग जो है उनका लिटरल मीनिंग नहीं होता है, उनकी बातों का मीनिंग उनके कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके हम उसको मीनिंग निकालते हैं कि आपने ये वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है, ठीक है। तो जब आप किसी को ये कहें कि इसने शादी कैसे की है, भगोड़ी घर से भाग गई और ये कर दिया वो कर दिया, तो कोई भी बच्चा नहीं है, सबको सब समझ आती है आप किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात कर रहे होते हैं। लोग अगर चुप रहते हैं और आपकी बातों पे इतना बोलते नहीं हैं तो लोग कोई बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। और बाकी अफसोस के वीडियोस डिलीट करने का टाइम जो है वो आप लोगों ने देर कर दी, करते करते देर कर दी मेहरबान आते आते वाली स्टोरी है। क्योंकि जिन्होंने केस करने थे और जिन्होंने प्रूफ
کے طور پہ ویڈیوز دیکھنی اور دکھانی تھی، ان لوگوں نے ان کی اسکرین ریکارڈنگ کر لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ ان کو ڈیلیٹ کریں، آپ پورا چینل ڈیلیٹ کر لیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کسی کو، ٹھیک ہے. اور جو ہیں ہاں جی، اور اس کے علاوہ ایک اور بات وہ یہ کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ کہ کبھی آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ جس کو یہ ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتی ہے یا جس کے پیچھے یہ پڑ جاتی ہیں وہ ایوارڈز لینے شروع کر دیتا ہے. یہ پلوشا کوکس آفیشیل کے پیچھے پڑی، انہوں نے ان کی بہت انسرٹ کی، بیٹی کے کانٹینٹ کو لے کے، شادی کے کانٹینٹ کو لے کے، ان کی کپڑوں کی پروموشن کے کانٹینٹ کو لے کے، اور پھر ان کے دبئی والے وہ جو تھا نا یہ کر رہی ہیں پراپرٹی کا کوئی جو ہے ان کے ساتھ کانٹریکٹ، اس کے بارے میں انہوں نے ان کی بہت انسرٹ کی، ہر جگہ ہر بات پہ ان کو ٹوکا، ان کی انسرٹ کی، اور انہیں بھی جو ہے نا ایوارڈ مل گیا. اور پھر انہوں نے ان کے ایوارڈ پہ بھی ان پہ طنز کیا، ٹھیک ہے، کہ جی ان کو ایوارڈ کیوں مل گیا ہے، ان کو ایوارڈ کیوں مل گیا. تھوڑے سے عقل کو، دماغ کو کھول کے بات کیا کرو، پتہ چلے کہ واقعی تم لوگ نا 2024 میں رہتے ہو اور 2024 کا کانٹینٹ بنا رہے ہو. 19ویں صدی کے لوگوں کی طرح کا کانٹینٹ نہ بنایا کرو جہاں پہ اپروچ لوگوں کی کم تھی اور لوگوں کے پاس ریسورسز کم تھے، تو وہ جو کوئی لکھ لیتا تھا نیوز پیپرز میں یا جو پبلش ہو کے آ جاتا تھا، لوگ اسی کو حقیقت مان لیتے تھے. ان کو ایشین جو ہے نا لائف سٹائل کو پرموٹ کرنے کا ایوارڈ ملا ہے نا. تو ایشین لائف سٹائل میں کہیں بھی مسلم لائف سٹائل کو ایشین لائف سٹائل نہیں کہتے ہیں، ایشیا پورے کا پورا ایشیا آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے اپنے پورے یہ چینل کا ان کا کانٹینٹ جو ہے وہ اس میں ایشین لائف سٹائل کو بڑے اچھے طریقے سے پروموٹ کر رہی ہیں. انہوں نے جو ہے بہن بھائیوں کی پیار محبت، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہتے ہیں ہم لوگ، سسرال میں ہمارا کیسا سیٹ اپ ہوتا ہے، ہم لوگ اپنے گھر کیسے مینیج کرتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ کس طرح ہم مینیج کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے دکھائیں. ایون یو کے میں رہ کے اگر آپ لوگ پاکستان میں رہ کے اور مسلم کنٹریز میں رہ کے تو اتنی بیہودہ ڈریسنگ کر کے تو کچھ ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز آتے ہیں یوٹیوب پہ، تو وہ تو یو کے میں رہ رہی تھیں جہاں کا یورپین کنٹری ہے، مسلم نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے زندگی کا. وہاں رہ کے انہوں نے پاکستانی ڈریسز کو نہ صرف پروموٹ کیا، پہن کے پورے معاشرے میں دنیا کو چل کے دکھایا. یہ نہیں کہ میں صرف انہوں نے ثابت کیا کہ یہ نہیں کہ وہ صرف گھر میں یہ کپڑے پہن کے پھرتی ہیں، انہوں نے ہر آنے جانے والی اپنی جگہ پہ ان کپڑوں کو پہنا، ان کو پروموٹ کیا اور بتایا کہ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا جو ہے نا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا ایشینز کا، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں جہالت کیوں اتنی کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور ایک آپ لوگوں نے وہ ٹیپیکل سا نیگیٹو فریم آنکھوں پہ چڑھایا ہوا ہے، اور آپ گھوڑے گدھے ہر ایک ہی جو ہے اس کے اندر ان کو جج کر رہے ہیں. تو کبھی بھی وہ چینل، وہ ریئیکشن چینل جو ہے نا وہ جو ہے ان بائسڈ نہیں ہو سکتا جو سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانک رہا ہو، ٹھیک ہے نا. ایک ہی جو ہے طریقے سے آپ جو ہیں وہ پلوشا کوکس کو ریئیکشن دے دیتی ہیں، اسی ٹون میں آپ سسٹرولوجی کو ریئیکشن دے دیتی ہیں، اسی ٹون میں آپ ڈکی بھائی کا جو ہے وہ کانٹینٹ انالائز کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر سے جتنے کانٹینٹ گزرتے ہیں ان میں کوئی اچھائی نہیں ہوتی؟ تو اس لیے یہ جو آپ کے چہرے پر کچھ لوگوں نے فٹ کیا ہے نا، میں تو خیر یہ کہتی نہیں ہوں کہ تم خود اتنی بری ہو، اس کا ریزن یہ ہے کہ ابھی بھی مجھے تمہاری آواز میں، تمہاری باتوں میں، جیسے ہی تم نے وہ پینتڑا ایک دن میں بدلا ہے نا، بے شک کہ چلو سانپ کی طرح تم نے اپنا وہ ناگن کی طرح اوپر سے اپنی سکن اتاری ہے تو نہیں لے آئی ہو، نئے طریقہ دکھانے لگ گئی ہو دنیا کو. جو تم پولائٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہو، جو تم اچھے لفظ یوز کرنے کی کوشش کر رہی ہو، تو اس سے مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ تمہیں کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ غلط پش کیا، غلط سائڈ پہ، اور تم غلط ٹریک پہ چلنے لگ گئی ہو، ورنہ تم ایسی تھی نہیں.
اور اسی طرح جیسے یہ پلوشا کوکس کی بات کر رہی ہوں، اسی طرح نتاشا وکاس کو دیکھ لیں، اس کے بارے میں بھی اس نے بیہودہ باتیں کی، اور جب اس نے اس کے اوپر کیچڑ اچھالا اس کے تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے نا وہ اس کو گورنر ہاؤس سے جو ہے نا وہ ایوارڈ مل گیا پاکستان کی پازیٹیو فیس دنیا میں شو کرنے کا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے % یہ صحیح ری ایکشن دیتی ہے. آپ اسی سے ریئلائز کر لیں کہ کیا واقعی ہی یہ ان بائسڈ ری ایکشنز دیتی ہے یا صرف یہ پاپولر ہونے کے لیے ری ایکشن دیتی ہے. یہ پتہ کیسے ری ایکشن دیتی ہے جو اب میں نے اندازہ لگایا ہے اس کے اتنے ایشوز کے بعد. یہ پہلے کسی ایک یوٹیوبر یا اچھے بڑے انفلوئنسر کو پکڑ لیتی ہے، اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا لیتی ہے، اس کے بعد یہ کیا کرتی ہیں کہ ان کے انسٹاگرام میں جا کے نا تو ان کو ڈی ایم کرنے شروع کر دیتی ہیں ٹیز کرنے کے لیے، اور پھر اس طرح کی ان سے باتیں کریں گی اپنی غلط دوسری فیک آئی ڈیز کے تھرو کہ یہ تو ایسے کر رہا ہے تم اسے یہ جواب دو، اس نے تو ویسے کر دیا تم اس کو یہ آنسر کرو. تو پھر جو انفلوئنسر اس کو رپلائی کر لیتا ہے اس کے تھرو اس کے سبسکرائبرز اس کے چینل پہ آ جاتے ہیں، اس کو ویورشپ مل جاتی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں اور ساتھ میں اس کو کانٹینٹ مل جاتا ہے 10-15 دن بنانے کے لیے. ایسا ہی اس نے پلوشا جی کے ساتھ کیا اور سیم اس نے نتاشا وکاس کے ساتھ کیا. مریم پرویز پہ یہ ری ایکشن بناتی ہے لیکن مریم سمجھدار ہے، وہ پلٹ کے دیکھتی نہیں ہے، کہتی ہے جاہلوں کا کام یہی ہوتا ہے، جن کو خود کچھ کرنا نہیں نہ آتا وہ لوگوں میں کیڑے نکال لیتے ہیں. کیونکہ دنیا میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈنا سب سے آسان کام ہے کہ آپ کسی کے کیے ہوئے کام پر تنقید ہر کوئی کر لیتا ہے، کام کرنا ہی صرف مشکل ہوتا ہے کہ آپ کام کریں. ٹھیک ہے نا. تو اور پھر اس دور میں 2024 میں جب ہر طرف ہر بات میں لوگ برائی ڈھونڈ لیتے ہیں، اس میں آج کے دور میں اچھائی ڈھونڈنا کسی کی چیز میں سے نا، کسی کی چیز کے اندر یہ ڈھونڈنا کہ چلو یار اس میں اگر 2 باتیں اس نے غلط کہی ہیں نا تو یہ 3 بہت اچھی کہی ہیں، یہ زیادہ مشکل کام ہے، یہ زیادہ ٹف ہو چکا ہے کہ آج کے دور میں آپ اچھائی ڈھونڈیں، آج کے دور میں آپ اپنے بچوں کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ دیں، یہ زیادہ مشکل ہو گیا ہوا ہے. آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور، دوڑ کا دور، ہر بندہ آگے بھاگنا چاہتا ہے، ہر بندہ دوسرے سے زیادہ ترقی کر لینا چاہتا ہے. کمپٹیشن کا دور ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز ہو اور کسی کے پاس کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے. آج تک آپ لوگوں نے یہ ADHD اور یہ جو ہائپر ایکٹیو بچے ہوتے ہیں اور اس طرح کی ڈیزیزز کے نام نہیں سنے ہوں گے جو آج کے دور میں پیدا ہو چکی ہیں. صرف کیوں؟ اس ٹیکنالوجی اور اس فاسٹ میڈیا کی وجہ سے. وہاں پر اپنے بچوں کو کول رکھنا، کام رکھنا، ان کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ دینا، ان کو یہ بتانا کہ جی یہ آپ کو اگر 4 چیزیں نیگیٹو نظر آ رہی ہیں یا یہ 4 چیزیں آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط ہیں تو وہ دیکھو آن دا بیک جو ہیں وہ 10 وہ بہت اچھی ہیں. تو تم کیوں نیگیٹو کو زیادہ بادر کر رہا ہے، تمہیں پازیٹیو کیوں بادر نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا. تو پازیٹیو کی طرف جاؤ، تم تو اچھے ہو، تم تو پیارے ہو، تمہیں تو جو ہے ہر اچھی چیز نظر آتی ہے. تو میرا بچہ تو ایسا ہے، میرا بچہ ویسے 100 قسم کے ہم بچوں کو نا کر کے جو ہے بٹرنگ شٹرنگ اور کسی بھی طریقے سے تو یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پلیز آپ چیزوں کے پازیٹیو آسپیکٹس دیکھو، اپنے بیہیویئر کو کنٹرولڈ رکھو، اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھو، جو ہے ہائپر ایکٹیو ہر چیز پہ نہیں ہو جاتے. یہ ساری باتیں آج کے دور میں سکھانی ضروری ہیں بچوں کو. تو یہ جو معاشرے کی اصلاح کے لیے علم لے کے پھر رہے ہیں لوگ، ان کو یہ نظر نہیں آتا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ لوگ صرف ADHD بچے پیدا کر رہے ہیں، آپ لوگ صرف بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی جی کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو اس میں بھی غلطیاں نکال دو، کسی نے وعلیکم السلام کہا ہے تو اس میں بھی غلطیاں نکال دو، کسی نے انگلی ہاتھ سیدھا کر کے دکھایا تو کہو جی ہاتھ سیدھا تم نے اس طرح کیا، یہ تو اس طرف سے بھی ہاتھ سیدھا ہو جاتا تھا. فار گاڈ سیک، فار گاڈ سیک، فار گاڈ سیک. آپ لوگ اس کو کانٹینٹ کہہ رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں. تھوڑا سا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. ایجوکیشن ڈگری کا نام نہیں ہوتا، ایجوکیشن ڈگری کا نام نہیں ہوتا. ایجوکیشن مینز
آپ کی گروتھ، آپ کی گرومنگ، آپ کا لیونگ سٹائل، آپ کا چیزوں کو انالائز کرنے کا طریقہ، آپ کا چیزوں کو ریئلائز کرنے کا طریقہ، آپ کا چیزوں کو بیئر کرنا، آپ کا چیزوں کو مینیج کرنا، ہر چیز جو ہے اپنے سوشل سرکل کو مینیج کرنا، جو ہے غلط اور صحیح کو صحیح طریقے سے مینیج کرنا، یہ سب بھی جو ہے نا، یہ بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے آپ سو کالڈ رٹا مار کے نا تو ڈگری لے لیتے ہیں، ایک ڈگری کا وہ جو پیپر ہوتا ہے نا ڈگری، وہ آپ کے پاس تمغے کی طرح آپ نے سجائی ہوئی ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہمارے پاس ایجوکیشن ہے۔ اس ایجوکیشن سے زیادہ ضروری، ساتھ ساتھ، زیادہ ضروری نہیں کہوں گی، اس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، یہ جو سیلف گرومنگ کی ایجوکیشن ہوتی ہے نا، اور جو سائیکولوجیکل اویئرنیس ہوتی ہے، اور بیہیورل اور کوگنیٹیو آپ کی جو ہے گروتھ ہوتی ہے، یہ زیادہ ضروری ہوئی ہے۔ آپ کو پہلے ایک بیلنسڈ معاشرہ چاہیے ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس ایک بیلنسڈ معاشرہ آ جاتا ہے نا، تو پھر آپ اس میں اور فردر جو ہے نا وہ اچھائیاں اور برائیاں جو ہیں ان کو فکس کرتے ہیں جی، کہ اچھا اب آپ کا معاشرہ بیلنس ہے، تو اب آپ کہہ دیں جی کہ جھوٹ بولنے بالکل بند ہو جانے چاہیے، ہر بندہ سچ بولے۔ آپ کا بیلنسڈ معاشرہ ہے، سب لوگوں کا بیہیویئر اور کوگنیٹیو بیہیورل اور یہ سارے ایشوز فکس ہو چکے ہیں، کسی کو کوئی سائیکولوجیکل ایشو نہیں ہے، کوئی فزیکل ایشو نہیں ہے، تو پھر آپ جا کے نا تو کہتے ہیں چلو جی اب سروں پہ دوپٹے ہونے چاہیے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور یہ صحیح بات کر رہی ہے، یہ کیسے صحیح بات کر رہی ہے؟ ہم لوگ نا اس دور میں چلے گئے ہوئے ہیں جہاں پہ جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جب ایک جو ہے نا بندہ وہ اچھی بات کرتا ہے نا تو اس کے منہ پہ وہ اچھی بات مار دی جاتی ہے، کیونکہ اس کی پرانی جو کی ہوئی 200 غلطیاں ہوتی ہیں نا وہ دہرانے کے لیے، کہ اچھا چل چل تم بات کر رہے ہو، وہ دیکھو تم نے تو یہ بھی کہا تھا، تم نے تو وہ بھی کہا تھا، تم نے تو وہ بھی کہا تھا، وہی ہو نا تم جو یہ کرتے پھر رہے تھے، وہی ہو نا تم وہ جو یہ غلط کام کر رہے تھے، وہ غلط کام کر رہے تھے۔ تو اس لیے جو ہے نا اس بیہیویئر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھائی جہاں سے ملے وہاں سے لے لینی چاہیے۔ تھوڑا سا بھی ایک چھوٹا سا آپ کو ملے نا ایک ٹکڑا، تعلیم کا ہی کہہ لیں، اس کو بھی میں تعلیم ہی کہتی ہوں، ڈگری نہیں ہے لیکن تعلیم ہی ہے یہ، کہ آپ نے بولنا کیسے، آپ نے اٹھنا کیسے، آپ نے بیٹھنا کیسے، آپ نے کھانا کیسے، پینا کیسے، تو یہ سب بھی زندگی میں بہت ضروری ہیں۔ اس لیے میں پڑھی لکھی یوٹیوبرز سے زیادہ ان پڑھ یوٹیوبرز جو ہیں نا، جن کو سو کالڈ آپ لوگ ان پڑھ کہتے ہیں، میں ان یوٹیوبرز کو سلیوٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے آپ لوگوں سے زیادہ چیزیں لرن کر لی ہیں۔ انہوں نے اگر وہ زیرو پہ تھی نا کہ انہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، تو آج وہ اس حساب سے تو بہت گرومڈ ہیں، اور 2-4 سال میں وہ اور زیادہ گروم ہو جائیں گی۔ تو آپ میں صرف یہ پیشن زندہ رہنا چاہیے کہ آپ نے زندگی بہتر بنانی ہے، آپ نے اپنا ہر دن پچھلے دن سے بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو آپ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے نا، ایک ہی اینک پہنی ہوئی ہے جس سے ہر ایک کا انالیسس کر رہے ہیں، ہر ایک کا انالیسس کر رہے ہیں، پلیز اس کو اتار دیں اور ایک نیوٹرل گلاسز لگا لیں۔ اس سے پھر آپ کو اچھائیاں بھی نظر آئیں گی، برائیاں بھی نظر آئیں گی، پھر آپ کبھی اچھائی ہائی لائٹ کریں، کسی میں آپ کو برائی نظر آئے برائی ہائی لائٹ کریں، تو یہ ایک بیلنسڈ اور جو ہے نا اچھا پراپر کیا ہوا انالیسز ریئیکشن نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، کرٹیسزم نظر آتا ہے۔ صرف اور صرف ہر ٹائم ہاتھ میں تلوار لیے پھرنا اور ہر ایک کو اس سے کاٹتے پیٹتے چلے جانا، تو یہ کوئی ریئیکشن نہیں ہے، یہ بائسنس ہوتی ہے۔ اور جو نارسسٹک ہوتے ہیں نا، یہ کچھ ہمارے ریئیکشن چینلز کی طرح کے، ان کا کام ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خوش دیکھ کے خوش نہیں ہو سکتے، لوگوں کو پاور میں دیکھ کے سڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، بھن جاتے ہیں، جیلس ہو جاتے ہیں، ان کی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں، وہ بلاول بھٹو بن جاتے ہیں، وہ سب بھول جاتے ہیں، وہ چیزیں ڈیلیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، وہ کمیونٹی پوسٹ لگاتے ہیں ڈیلیٹ کرتے ہیں، ویڈیو لگاتے ہیں ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہیں، پھر اپنی پرانی کی ہوئی باتوں کو آ کے تو ریپیٹ کر کے ان کے نئے ان کو معنی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پلیز پلیز پلیز
اگر آپ پہلے ہی تمیز طریقے سے رہیں تو آپ کو یہ سب نہ کرنا پڑے. بہرحال آج کی ویڈیو کا جو میجر پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ پروف دینا چاہ رہی تھی کہ میں نے ابھی تک جو باتیں کی ہیں نا وہ 100% جو ہیں وہ کی ہیں، جو جن کے میرے پاس پروف ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اب باقی اللہ جانتا ہے ان لوگوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ اس کو ریئیکشن ود مائی ولاگ کو بھی عقل دے، اور اللہ تعالیٰ نتاشا وقاص کو بھی جو ہے نا اس کے دل میں بھی رحم ڈالے کہ وہ اس پر تھوڑا سا رحم کھا لیں، ورنہ مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ رحم کریں گی. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ملیں گے ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اور میری ویڈیوز کو شیئر کریے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری بات پہنچ سکے. تھینک یو. اللہ حافظ.